हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों को, भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था, राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था, बहा के खून वो गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफ़र नहीं कोई राह में उसका जीवन, वो राहें सबकी सीधी किए जा रहा था। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ किसी नए खुदा के खादिम के पास, खुदा के लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं जो खुदा की मुनादी को रूह और सच्चाई से करते हैं और उसके कलाम की जो है वो खिदमत को करते हैं। तो आज मैं मैरान टाउन कलवरी पेंटिकॉस्टल चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पे खुदा के खादिम पास्टर गफूर मसीह साहब जो हैं एज ए पास्टर जो है वो खिदमत करते हैं। उनका चर्च है और वो अरसा दराज से खुदा की मुनादी को कर रहे हैं। तो आए हम उनसे मिलते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम पादरी साहब को जो है इस हार से अप्रिशिएट करेंगे और इस वजह से क्योंकि वो खुदा की खिदमत और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। भाई साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। शुक्र साहब, कैसे आप फील कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बरकत दे। और ये हार जो है ये आपको प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम की तरफ से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे सर, बहुत बरकत दे और खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे सर। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त जो है वो मैरान टाउन में खुदा के मंसूब, खुदा के खादिम, जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं वो तशरीफ़ फरमा है। मैरान टाउन में हम मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर गफूर मसीह साहब के साथ, ताकि हम उनकी गवाही को रिकॉर्ड करके आप सबके पास लेकर आएँ और आप उन गवाहियों को सुनकर खुदा की उस कुदरत के सबब से जो वो अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है बरकत को हासिल कर सकें। तो मैं आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दें। तो आए बिना ताख़िर किए हुए खुदा की ममसूद से बात करते हैं। पाजी साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। पाजी साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपके चर्च में प्रोग्राम तलाश है गवाही की टीम जो है वो कैमरे के साथ और अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है, आप कैसा फील कर रहे हैं? बस साहब, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आप अपनी टीम के साथ हमारे इस चर्च के अंदर आप तशरीफ़ लाए। मैं आपकी सारी टीम के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ और इस काम के लिए भी जो आप करते हैं कि खादमों की गवाहियों को लेकर के आप लोगों तक पहुँचाते हैं और बहुत सारे जो है वो गवाहियों के सबब से, उनकी खिदमत के सबब से लोग जो है वो बरकत पाते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बढ़ाता चला जाए, आपकी टीम को और ज़्यादा बरकत दे, बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करें और आप खुदा के काम को मज़ीद लायक तौर पर करने वाले बने। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। मुझे और मेरे देखने वालों को, इन तमाम प्यारे लोगों को जो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, आप हमें बताएं कि आप इंजीनियर नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आपने कोई और पेशा इख्तियार नहीं किया, बाइबल मुक़द्दस को अपने हाथ में उठाकर डोर टू डोर जाना और खुदा की बात को पसंद करना क्यों मुनासिब समझा? इसके पीछे क्या रीज़न था? कोई ख़ास कॉलिंग थी, कोई ख़ास आवाज़ थी? जैसे खुदा सैमुअल को पुकारता है और वो उठकर एली कहन के पास जाता है, एक बड़ा नबी, गैब बिन का नबी जिसे खुदा की आवाज़ की पहचान नहीं। तो आज इस माशरे में हम खुदा की आवाज़ को किस तरह से पहचान सकते हैं? तो ज़रूर अपनी गवाही जो है वो हमारे देखने वालों को बताएं कि आप खुदा के खादम क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी? बस साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है और मैं भी चाहता हूँ कि जो है वो ज़रूर अपनी गवाही जो है वो इस ताल्लुक़ से कि मैं खादम क्यों बना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं ये समझता था कि खुदा बचपन ही से मुझे अपने काम के लिए बुला, लेकिन मैं खुदा से दूर ही रहा। बहुत सारे जो है वो दुनियावी कामों के सबब से, मसाइल के सबब से। फिर मैंने पाक फ़ौज में जो है वो अपनी ज़िंदगी के 21 साल गुजारे। सही। मेरे पास वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी कि आगे अपनी जॉब को जो है वो तरक्की के साथ, मतलब मेरा जो है वो वहाँ पर मुझे जो है वो अवार्ड मिलता, तरक्की मिलती, आगे कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन इस खुदा की आवाज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं वहाँ से रिज़ाइन करके जो है खुदा उनके काम के लिए अपने आप को पेश करें। चूँकि उस वक़्त मैं सोच रहा था कि एक बड़ा काम छोड़ करके मैं एक बहुत छोटा सा काम सही
کر رہا ہوں دنیا کے لیے، اور جو خدمت ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے آمین۔ اسی کے لیے خدا مجھے بلا رہا ہے۔ سو میں نے جو ہے وہ اپنی خدمت کے لیے 2014 میں جو ہے وہ فورس کو جو ہے وہ ریزائن کیا، اور اس کے بعد میں فلی طور پر خدا کی خدمت کے لیے سر اپنے آپ آپ اس کو بات محسوس کیا۔ جی اس بات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے؟ دیکھیں خدا جب آپ کو بلاتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے کام جو ہے وہ ایسے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کے سبب سے آپ جان لیتے ہو کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ آمین آمین۔ میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کئی چیزوں کے اوپر میں نے تجربات کے طور پر یہ دیکھا کہ خدا کی کالم جو ہے وہ میری خدمت کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود میں جو ہے وہ خدا سے جو ہے وہ بھاگتا رہا، صحیح۔ لیکن مجبوراً مجھے سرنڈر کرنا پڑا اور خدمت کے لیے آگے آنا۔ جیسے ہی میں نے جو ہے وہ جوائن کیا تو خدا نے ایک زبردست جو ہے وہ ٹیم مجھے دی، اور ہماری خدمت جو ہے وہ پہلے سلاٹ ہاؤس میں ہوا کرتی تھی، ایک دم سے بڑی بہترین ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ہماری گواہی اور خدمت کے سبب سے برکت پانے لگے۔ تو جو ہے وہ جب آپ کی گواہی سے کوئی برکت پاتا ہے، آپ کے کام سے لوگ جو ہے وہ خدا کو قبول کرتے، نجات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، تو یہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بلاہٹ ہوتی ہے، جس سے سبب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کی طرف سے بلائے ہوئے ہیں۔ ہلیلویہ۔ اور بہت سارے جو ہے وہ خادمین کی جو ہے وہ پروپسیز کے سبب سے بھی مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ خدا کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے۔ صحیح۔ تو میں نے جب یعنی کہ ان کو بھی جو ہے وہ غور کیا، لیکن جب مجھے سمجھ آئی، پہچان آئی کہ میں ایک جو ہے وہ بہت عظیم کام کو جو میرے ذمے خدا نے لگایا ہوا ہے چھوڑ کر کے کچھ اور کر رہا ہوں، تو پھر میں نے اس کام کو جو چھوٹا تھا چھوڑا، اور اس بڑے کام کے لیے جو بہت بڑا کام ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کیا، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس بڑے کام کو کرنے کے لیے خدا مجھے حکمت اور لیاقت اور روح القدس کی رہنمائی دے رہا ہے، اور میں اس کے وسیلہ سے اس کام کو کرتا چلا جا رہا ہوں۔ آمین۔ سر کبھی ڈیول نے یا اس سوچ نے آپ کے ساتھ یا آپ کو ایسا دکھ دیا ہو یا آپ کو یہ تانا دیا ہو کہ تو اس کام کو چھوڑ کر جو کام آج کر رہا ہے اس میں تو دکھ بھی اٹھا رہا ہے، مشکلات کا بھی شکار ہے، پریشانیوں کا بھی شکار ہے، پہلے والی زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی تھی؟ کبھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ قادر صاحب بڑا جو ہے وہ یہ بھی اچھا سوال ہے، لیکن ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جتنے مسیح یسوع کے ساتھ دینداری کے ساتھ راست بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جی وہ ستائے جائیں گے، اور یہ بھی یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو رستہ ہے یہ تنگ ہے، دروازہ تنگ ہے، رستہ سکڑا ہوا ہے، اور اس پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو عام آدمی کے لیے جو مسیح کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے اس کے لیے یہ مشکل رستہ ہے، صحیح، اس کے لیے دکھوں والا رستہ ہے۔ صحیح، وہ کہ اس کے بعد جتنے انسان دکھ اٹھاتا ہے اس کی آگے شادمانی، اس کی خوشی اور اس کا اطمینان کہیں جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بٹ اس کو شروع میں لگتے ہیں تو یہ تو ہوتا ہے کہ کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ابلیس یہ سوچ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں تو مصیبت بھی اٹھا رہا ہے، یہاں پر تو دکھ بھی اٹھا رہا ہے، اور یہاں پر تو جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اس طرح کی لائف بھی نہیں گزار پا رہا جس طرح کی جو ہے وہ تو دنیا میں رہ کے گزار سکتا ہے، لیکن میرے پاس جو خوشخبری ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہت بلند ہے، ان ساری جو ہے وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے بہت اتم ہے، وہ برکتیں جو خدا کے پاس میرے لیے ہیں، جو خدا نے مجھے دی ہیں۔ تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ ان دکھوں کے سامنے میری خدمت جو ہے نا وہ مجھے بڑا اجر دینے والی ہے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب بائبل مقدس میں لکھا ہے بلائے ہوئے تو بتیرے ہیں لیکن برگزیدہ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا تشریح کریں، اس کو ذرا بتائیں کہ کتاب مقدس میں اگر آپ متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح نے کہا جی کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے منادی کی ہے، تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہے، تیرے نام سے جو ہے وہ ہم نے بیماروں کو اچھا کیا ہے اور بہت سارے کام کیے ہیں۔ تو وہاں خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ آئے ملاؤنو میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو برگزیدہ نہیں ہیں، برگزیدوں کو تو خدا ایسے نہیں کہے گا نا۔ تو اگلا ہی جملہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے
کہ ہر کوئی جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو ان دونوں یہ جو حوالہ ہے، اس میں دو باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میری تم سے واقفیت نہیں، اور ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ تم نے اب میرے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ صحیح۔ تو جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہر جگہ کے اوپر ہر کام میں آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں خدا باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ انہی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 3 آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح جس کو اس نے بھیجا ہے اس کو جانے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا سے پہچان رکھتے ہیں، اس سے واقفیت رکھتے ہیں، اس کی پہچان آپ کے پاس ہے، اور پھر آپ باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو آپ سرفرازی بھی پانے والے ہوں گے، اور آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بھی ہوں گے۔ تو وہی برگزیدہ ہیں جو واقفیت بھی رکھتے ہیں خدا باپ اور اس کے بیٹے سے، اور باپ کی مرضی کو بھی پورا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ اس معاشرے میں، اس جدید دور کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خادم اور خدا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جو خادم ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ نوکر سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ ایسا واقعہ بھی میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے آ کر کے بتایا کہ میں پچھلی جو ہے وہ گلیوں میں جا رہا تھا، تو وہاں اس کا دوست آگے جس کی جو بات میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ کسی دروازے کو میں نے نوک کیا، اور وہاں پر میں نے بتایا کہ میں خدا کا خادم ہوں، تو آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گھر والے چونکہ وہ پینٹیکاسٹ لوگوں کو قبول نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر آپ خادم ہیں تو پہلے ہمارا کام کرو، ہمارے گھر میں جو ہے وہ کوئی جانور مر گیا ہے، اس کو باہر پھینک کے آؤ، خادم ہو تو اس کا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ آؤ گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ چپکے سے وہاں سے چلا گیا، اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ تو ہم سوچ رہے تھے، میں اور میرا دوست، کہ اگر جو ہے وہ کوئی سمجھدار بندہ وہاں پر ہوتا تو ان کو بتاتا خادم تو میں خدا کا، تمہارا تو باپ ہوں۔ پادری کا مطلب باپ ہوتا ہے، پدر سے پادری ہے، تو باپ ہوتا ہے، تمہارا تو باپ ہوں، خدا کا خادم۔ اور خدا بھی جو اپنے خادم کو جو ہے وہ نوکر نہیں مانتا۔ خدا کے خادم کے تعلق سے اگر کتاب مقدس میں پڑھے تو اس کو مکاشفہ کی کتاب میں فرشتہ کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے تعلق سے مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا میں چلتا پھرتا ہے۔ صحیح۔ کلیسیا کو چراغدان وہاں پر کہا گیا، چراغدانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو یسوع مسیح چراغدانوں میں چلتا اس لیے ہے کہ ان کی کمزوریوں کو، ان کی جو ہے وہ کچھ یعنی کہ جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کرے، ان کی کمزوریوں کو دور کرے، اسی لیے چراغدانوں کے درمیان میں قائم رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح بھی اسی لیے ہے۔ لیکن وہاں پر ہی آپ کو ملے گا جو خادم ہے، جو ستارے ہیں، صحیح، وہ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہلیلویہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے نظر میں، خدا باپ کی نظر میں اور اس کے بیٹے کی نظر میں، اگرچہ کہ ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں، تو بھی وہ اتنی سرفرازی دیتا ہے کہ اس کا بیٹا یسوع مسیح خادموں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے چلتا تھا۔ آمین، آمین۔ تو اس لیے خادم خدا کی نظر میں اگرچہ کہ خادم ہیں، لیکن اس کی نظر میں بیٹے اور سرفراز بیٹے، اور وہ بیٹے جن کا اجر آسمان پر بہت بڑا ہے۔ تو خادم کی جو جگہ ہے وہ خدا کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ ہاں سر، آج اس جدید دور کے اندر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں، آج اس سائنس کے دور میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بہت سارے خادم ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے پہلے ہی باب کی 26ویں آیت میں کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ تو آج کے خادم کی صورت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج بہت سارے خادم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے بلڈ اپ ہونے کے لیے، اور بہت آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ راستہ کیسا ہے؟
تو صاحب وہاں پر جو ہے وہ جب خدا نے جو ہے وہ کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں، صحیح، تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ صورت اور شبیہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صورت سے مراد وصف ہوتے ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، صحیح، اور شبیہ سے مراد شکل و صورت ہوتی ہے۔ جیسے خدا کے آپ آنکھوں کی بات کرتے ہیں، خدا کے منہ کی بات کرتے ہیں، خدا کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، خدا کے چہرے کی بات کرتے ہیں، خدا کے پاؤں کی بات کرتے ہیں، خدا کی کمر کی بات کتاب مقدس کرتی ہے، تو اسی طرح خدا نے انسان کو بھی یہ سب جو ہے نا عطا دیے، اس کو اپنی شبیہ کے مطابق پیدا کیا۔ اور صورت کا مطلب ہے خدا کی خوبیاں، خدا کے وصف، اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کو اپنے وصف بھی دیے، جس میں ایک بڑا وصف یہ ہے کہ انسان کو خدا نے آزاد مرضی دی۔ ادھر ہوا سوچ رہی تھی کہ جو ہے وہ میں پھل کھا لوں، یہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے، اور اس نے پھر کھا بھی لیا۔ ہم چھوٹے ہوتے یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر خدا اس کو روک دیتا اور پھل نہ کھاتی تو ہم خدا کی حضوری سے نکال دیے نہ ہوتے، وہاں ہی رہتے۔ لیکن جب ہم کلام کی سمجھ آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ چونکہ خدا نے انسان کو اپنی خوبی آزاد مرضی دی ہوئی تھی، تو اگر انسان کو خدا روک دیتا کہ تو اس پھل کو نہ کھا تو پھر انسان اپنی ذات مرضی کا مالک تھا، نہ رہتا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، کوئی چاہے جو ہے وہ خدا کا لبادہ اوڑھ کر کے، کوئی خادم کا لبادہ اوڑھ کر کے، کوئی راست باز کا لبادہ اوڑھ کر کے، یا کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنی ہوس کو، اپنے لالچ کو، یا اپنی کسی اور چیز کو پورا کر رہا ہے، تو خدا تو جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس کی خوبی کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ خدا اسے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کا اجر جیسے ہوا کو وہاں پر بھی مل گیا اور اس کے بعد بھی وہ پا رہی تھی آدم اور ہوا، اس کا اجر تو اسے ملے گا۔ تو اس طریقے سے خدا نے صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اور دوسرا، جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ، تو یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ تعلیمی طور کے اوپر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا شاید فرشتوں کو کال کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ بہت سارے بہن بھائی جو ہے وہ خدا کی پوری پہچان نہیں رکھتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا فرشتوں کو کال کر رہا ہے، خدا کسی اور مخلوق کو کال کر رہا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں، خلق کریں مطلب۔ تو اگر خدا کسی اور کو خالق کے لیے، خلق کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ کوئی مخلوقات جو فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے وہ بھی خلق کرنے میں اس کے ساتھ شامل تھے، تو پھر خدا اکیلا تو خالق نہ ہوا۔ تو اس لیے خدا صرف جو ہے وہ اکیلا ہی خالق ہے، خلق کرنے والا، اور خدا کے اندر کی جو کثرت ہے، جیسے ہم جسے خدا ثالوث کہتے ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس، تو باپ، بیٹے اور روح القدس سے مخاطب ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کریں۔ اس لیے خدا ہی جو ہے مطلب وہ اپنی کثرت کے اندر، باپ بیٹا ان کو بھی آپ کہہ لیں کثرت میں جو ہے وہ خالق جو ہے وہ خلق کرنے والے ہیں، خالق ہیں، کوئی اور مخلوق کو خدا کال نہیں کر رہا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، اور خدا کے ممسوح، خدا کے خادم جو ہیں وہ بڑی بڑی گہری اور نایاب باتیں کر رہے ہیں، اور خدا کے کلام کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا رہے ہیں۔ اس کی الفت میں دکھ اٹھایا کرو، اس کی الفت میں دکھ اٹھایا کرو، اے صادقو تم نہ گھبرایا کرو، جان رکھو کہ وہ ہے ساتھ تمہارے، اس ایمان میں بڑھتے جایا کرو۔ یہ ایمان جو صادق کو خدا کی طرف سے ملا ہے، کیا ہی بالا تر ایمان ہے۔ بھائی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو صورت ہے، خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی لکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آدم کا اکیلا رہنا کیوں ٹھیک نہیں، کیوں اس کے لیے ساتھی ضروری ہے؟ جی، یہ بھی بڑا جو ہے وہ ایک جو ایسا کوشچن ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں ایک جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بیٹا جو یسوع مسیح ہے وہ زمین پر انسان بن کر کے آیا اور اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ ہم اس کی شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، کیونکہ وہ ہستی ہے، خالق ہستی ہے، وہ
خدا کی ذات ہے جس نے انسانیت کو اڑا، لیکن اس کے بعد پالوس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مانند رہو، کیونکہ اس نے بھی کوئی جو ہے وہ شادی نہیں کی تھی، وہ بھی اکیلا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر تم میری مانند رہو تو کیا ہی اچھا ہے، لیکن مست ہونے سے بہتر ہے کہ تم شادی کرو۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا خدا کا جو فرمان ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو یہ خدا کا حکم ہے اور انسان کو خدا کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ خدا نے برکت کے لیے، افزائش کے لیے انسان کو زمین پر پیدا کیا۔ آمین آمین۔ تو دوسری بات، جب ہم دوسرا رخ یہ دیکھتے ہیں جو پالوس رسول والا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی خدا کے لیے، کیونکہ جب کوئی خدا میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ذات الہی میں شامل ہو جاتا ہے، وہ جلال میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جلال میں تو ہمیں یسوع مسیح نے بتا دیا کہ وہاں شادی بیاہ نہیں ہوں گے، تو اگر اس صورت میں آ کر کے پالوس رسول کی طرح کوئی شادی نہیں کرتا تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بعض جگہ کے اوپر شاید یہ بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے شادی نہیں کرتے، لیکن ان کی ہیوس، ان کا حرص، ان کا لالچ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی اور مفاد کے لیے، مقصد کے لیے جو ہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ایسا رکھے ہوئے ہیں۔ تو مست ہونے سے بہتر ہے کہ خدا کے حکم کو فالو کرے اور خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنے ساتھ، جیسے کلام میں بھی لکھا ہے خادم کے تعلق سے خاص طور پر کہ اسے ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، اپنے ساتھ ایک بیوی رکھیں اور خدا کی خدمت میں، خدا کی محبت میں اور اس کے کلام کو پورا کرتے ہوئے بڑھتے کئی بار لوگ اس سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، اس میں مطلب مزید شادیاں بھی لوگ کرتے ہیں، خادموں کے اوپر بھی یہ اس طرح کے بہت سارے ایلیگیشن ہیں اور وہ دیکھا بھی گیا ہے اور ثابت بھی ہوئے ہیں۔ ایسے انسان کے بارے میں، ایسے خادم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس صورت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پس سب جو ہے نا وہ بائبل میں جو ہے وہ اگر پرانے عہد میں پڑھے تو گو کہ جو ہے وہ لوگوں نے بہت شادیاں کی، انبیاء کے لیے اندر دیکھیں، خدا کے وہ لوگ جو خدا کے بہت قریب تھے ان کے بارے میں دیکھیں، انہوں نے بہت شادیاں کی، لیکن پھر بھی پرانے عہد کے اندر یہ حوالہ ملتا ہے کہ خدا کے پاس آدم کے لیے اگرچہ کہ بہت روحیں تھیں لیکن اس نے آدم کے لیے ایک ہی روح پیدا کی۔ اب یسوع مسیح نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کے چھوڑ دینا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ نے یہ جو ہے وہ خدا کے تعلق سے نہیں بلکہ تمہاری سخت دلی کے سبب سے لکھا، اس نے بھی ایک شادی کی تعلیم دی۔ اب پالوس رسول جو جہاں پر آ کر کے کہتا ہے کہ خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، تو یہ تمام حوالہ جات اور بھی بہت سارے ہیں جنہیں ہم یہاں پر تو تفصیل سے کوڈ نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا، جو اس سے تجاوز کر جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور میں جو ہے وہ فتویٰ تو جو ہے وہ یہاں پر دے سکتا ہوں کیونکہ اسے خدمت چھوڑ دینی چاہیے، جو ایک بیوی سے زیادہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ مر گئی ہے یا کسی کی بیوی جو ہے وہ اس نے وہ جو ایک چھوڑنے کا کتاب مقدس میں ایک طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو وہ تو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ ان کے بغیر کوئی شادیوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ وہ خدا کی خدمت کو چھوڑ دے اور وہ کام کرے جو اس کے دل کو بھاتا ہے۔ ہلیلویا۔ دوستو، ایک خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا لازم ہے، یہ کتاب مقدس کہتی ہے، اور جیسے کہ خدا کے ممسوح، خدا کے خادم نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ تو بھائی صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلیسیا پاکستان کو، کلیسیا کراچی کو اور ان تمام خدام کو جو خدا کی منادی کر رہے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ کلیسیا کے لیے اور کلیسیا کے خادموں کو پہلے جو ہے وہ میں یہ جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ خدمت کو خدا کی مرضی کے مطابق کریں۔ آمین۔ خدا کی خدمت میں یہ لکھا ہے کہ تم نے منادی کرنی ہے خوشخبری کی، صحیح، اور خوشخبری یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی یسوع مسیح نے کہا تمہارے قریب آ گئی، یعنی یسوع مسیح نے آگے بھی بتایا ہے کہ تم نے جو منادی کرنی ہے وہ آسمان کی بادشاہی اور خدا کی راست بازی کی، اور چلتے چلتے ان کے مریضوں کو اچھا کرنا ہے۔ صحیح۔
खादम इसी तौर पर खिदमत करे। जैसा कि हम बाद दफ़ा देखते हैं ना, लोग जो है वो बीमारों को जो है वो पहले बुलाते हैं कि आओ हम बीमारों को अच्छा कर रहे हैं। सही। ये जो है वो मेरे ख्याल में खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। तो पहले जो है वो आसमान की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी के लिए लोगों को बुलाएं, और वहाँ कोई बीमार आता है तो उसको भी अच्छा करें। चलते चलते उनके मरीज़ों को भी, उनके बीमारों को भी अच्छा करना है। आमीन। तो इसी तरीके से मैं कलीसिया पाकिस्तान और कराची की खुसूसी तौर पर कलीसिया के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि वो भी देखें कि ख्वाब ने किस चीज़ को तलाश करना है। यीशु मसीह का हुक्म आपके लिए ये है कि तुम खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो। ये बीमारियों से भी आप अच्छे हो जाएंगे, मुआवजे भी आपके घरानों में होंगे, आप ज़मीनी तौर पर भी सरफराजी पाएंगे, आप खुदा में भी बढ़ते चले जाएंगे, और सबसे बढ़ करके आप किताब मुक़द्दस के मुताबिक खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने वाले होंगे। बीमारियों के लिए तलाश, शिफा की तलाश में, मुआवजात की तलाश में, और बदरूहों से रहाई की तलाश में नहीं भागा करे। जिसको आपने तलाश करना है, यीशु मसीह का हुक्म है, वो है आसमान की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी। उससे तलाश करें तो ये चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बेशक बिलखसूस पास्टर जो इस जीवन के लिए, इनकी सारी टीम के लिए और इस चैनल के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, रोज़ बरोज़ खुदा में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाएँ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी पर हमेशा जारी रहे। मैं आप तमाम देखने वाले अपने व्यूअर्स के लिए जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से हमें आगाह करते हैं, हम आप सबके लिए भी दुआ करें कि खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे और आप उसके जलाल में बढ़ते रहें। वंस अगेन भाई साहब आपका शुक्रिया। तो देखते रहें प्रोग्राम तलाश है गवाही की।